अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं, आज के दोस्त कल दुश्मन बन जाएंगे, ये होता रहता है और ये किसी एक पार्टी तक महदूद नहीं है। तमाम पार्टीज जो पाकिस्तान में है उनका यही हाल है, कल दुश्मन होते हैं आज दोस्त बन जाते हैं, आज दोस्त होते हैं कल दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे ही एक मिसाल हम आपको देते हैं शेख रशीद साहब की, जो कि आज सबसे करीबी इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बल्कि ये भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब को जो अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी एडवाइस पर इतना भरोसा नहीं होता जितना शेख रशीद साहब की एडवाइस पर होता है। लेकिन माजी में किस किस्म की मुखालफत करते थे एक दूसरे की, देखिए जरा। अल्लाह लोगों को सच बोलने की तौफीक दे। मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तो की सवारियां नहीं है। शेख साहब आप कामयाब सियासतदान है ना? ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे, इसे बेहतर मैं फेल ही रहा हूं। मामूली कप्तान। इसी तरह की एक मिसाल हम और देते हैं, क्योंकि आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि बाबर अवान साहब, सेनेटर बाबर अवान साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उनको अपनी लीगल टीम का हिस्सा बना लिया है। लीड करेंगे नईम बुखारी साहब, लेकिन बाबर अवान साहब भी उस टीम का हिस्सा होंगे। और बाबर अवान साहब सिर्फ एक प्रोफेशनल वकील नहीं है, प्रोफेशनल वकील तो है वो यकीनन, लेकिन साथ साथ में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज भी सेनेटर हैं। और सिर्फ सेनेटर नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शदीद मुखालफत करते रहे इमरान खान साहब की माजी में, और मुखालफत भी सिर्फ सियासी मुखालफत नहीं, जाती तौर पे भी उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे। ऐसी एक क्लिप आपको दिखाते हैं, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम की है 2008 की, और देखिए जब इमरान खान साहब और बाबर अवान साहब का आमना सामना होता था टॉक शो पे, तो किस किस्म के इल्जामात एक दूसरे पर लगाए जाते थे। आप पे जो इखलाकी इल्जामात हैं क्लियर हुए कहीं? आप इंसाफ की तहरीक के कायद बने हुए हैं, आपकी बेइंसाफी आलमी सतह पे मशहूर है। आसिफ जरदारी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात नहीं करूंगा। आप अगर फरिश्ते हैं तो ये बात करें, नहीं तो ये जो इनको आपने पैटर्निटी सूट बताया, आपने कितना टैक्स लिया? ये जो पहाड़ पूरा खरीदा है आपने, पहाड़ सरे महल, ये जो रावल डैम खराब करने वाला पहाड़ है, चीज बता दें, और 1.5 किलोमीटर जंगल का जो रकबा है वो किसने कब्जे में लिया हुआ है? 8.5 किलोमीटर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के जंगल के रकबे में से कौन गुजार के सड़क लेके गया? अल्लाह इसको सच बोलने की ताकत दे बस। ये वही बाबर अवान है जो अब पनामा केस में लड़ेंगे इमरान खान साहब का केस, यानी कि इमरान खान साहब की पिटीशन जो है उसमें अब बाबर अवान साहब उनके साथ होंगे। माजी में जो है पीपल्स पार्टी की जो मुबैना करप्शन है, जैसे स्विस अदालतों वाला जो केस था, उसमें पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते रहे, आसिफ अली जरदारी साहब को डिफेंड करते रहे, जबकि बार बार पीटीआई का ये मौकिफ था कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत करप्ट है, सबसे करप्ट इंसान है, ये इमरान खान साहब आज भी कहते हैं। लेकिन बाबर अवान साहब, वही बाबर अवान साहब अब जो है वकालत करेंगे इमरान खान साहब की, जो वही बाबर अवान साहब जो कि इल्जाम लगा रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर का जो रकबा है बनी गाला का, उस पर इमरान खान साहब ने कब्जा किया हुआ है। इमरान खान साहब बोल रहे हैं कि अल्लाह बाबर अवान साहब को सच बोलने की तौफीक दे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं हो सकता, कोई यहाँ है तो वो वहाँ चला जाएगा, जो वहाँ है वो यहाँ भी आ जाएगा। इस पर भी बात करेंगे, चंद और इशूज़ है उस पर भी बात होगी। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, अभी से मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी शुक्रिया। अली रजा आब्दी साहब MQM के मेंबर नेशनल असेंबली कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। मौला बख्श चांडियो साहब आपका भी शुक्रिया। अली साहब पहले आप जरा बता दें, ये बाबर अवान साहब जिसको अपने लीगल टीम का हिस्सा बनाया है करप्शन केस लड़ने के लिए, पनामा केस लड़ने के लिए, वो कल तक जरदारी साहब को डिफेंड करते थे, उनकी करप्शन को डिफेंड करते थे, और ये जो बात मैंने अभी सुनवाई हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि 1.5 किलोमीटर का रकबा बनी गाला का कब्जा किया हुआ इमरान खान साहब ने, आलमी सतह पे जो है उनके केसेस चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने मुझे मौका दिया एक बार फिर। सबसे पहले वो शेख रशीद साहब का भी मैं जिक्र कर दूं। जी पहले शेख रशीद साहब थे, वो बहुत दफा चल चुका है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा बात नहीं की। वो भी आपने क्लिप चलाई है, देखें क्या उस वक्त इमरान खान साहब का जो स्टांस था पॉलिटिकल और आज का, उसमें क्या फ़र्क है? उस वक्त भी जिसको वो करप्ट कह रहे थे, आज भी उन्हीं को करप्ट कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे थे अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा सियासतदान कभी ना बनाए, ये उस दिन मौकिफ था उनका। शेख रशीद साहब हमारे स्टेज पे हैं, वो हमारे कंटेनर पे हैं। शायद शेख साहब को अपनी किसी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए वो खान साहब को लीडर मानते हैं। शेख साहब बदल गए, मतलब उनके पीछे चल रहे हैं। वैसे इसका मुनासिब जवाब शेख साहब ही दे सकते हैं। दूसरा, बाबर अवान साहब की आपने बात की, वो जो आपने क्लिप चलाई है, एज अ पॉलिटिकल लीडर वो बात कर रहे हैं बाबर अवान साहब। हमने उनको एक एज अ प्रोफेशनल लॉयर लिया है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, वो शख्सियत बाबर अवान साहब, वैसे मैं उनकी ज़ाती तौर पर इज़्ज़त करता हूँ, मेरे से सीनियर लॉयर हैं, मैं बड़ा उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पाकिस्तान के लीडिंग लॉयर्स में से हैं।
سوال یہ ہے آپ کا جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے جواب میں ایک سوال ہے کہ کیا بابر اعوان صاحب آج عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے؟ اگر ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو مطلب وہ اپنا سٹانس خدا نخواستہ چھوڑ چکے ہیں کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے زرداری صاحب کے بارے میں خیالات بدل گئے ہیں؟ نہیں بدلے. ہم نے ایک پروفیشنل لائر کو ہائر کیا ہے اور بابر اعوان صاحب کو یہ پروفیشنل لائر جو ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، آج بھی سینٹ کا حصہ ہیں. کل آصف علی زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا اگر میں بابر اعوان کو منع کر دوں یہ کیس لینے سے تو وہ یہ کیس نہیں لیں گے. دیکھیں وہ منع کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں پروفیشنل لائر اس لیے منع نہیں کرو، لیکن اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ پیپلز وہ ایک سیاسی رہنما تو ہے نا، پیپلز پارٹی میں تو ہے نا، ایسے تو نہیں پیپلز پارٹی چھوڑ کے بس اپنی وکالت کریں صرف. دیکھیں اس وقت میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے بابر اعوان صاحب ناراض ہوں یا کیونکہ سینئر ہیں ریسپیکٹیبل ہیں، لیکن میری اور آپ کی آج اگر کوئی بات پہ انبن ہو جائے، کسی بات پہ انبن ہو جائے اور آج سے 6-7 سال بعد میں آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو کس کی جیت ہوئی؟ آپ کی ہوئی نا. تو لیکن یہ تو پوچھنا ہے نا بابر اعوان صاحب سے کہ کم سے کم وہ جو 1.5 کلومیٹر رقبے پہ قبضے کا الزام عمران خان پہ لگایا تھا اس اسٹانس پہ وہ بابر اعوان صاحب آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. جن عالمی عدالتوں کے کیسز کے فیصلے کا وہ ذکر کرتے تھے آج بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ عمران خان صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ بابر اعوان صاحب کے لیے انہوں نے جو دعا کی تھی اللہ ان کو سچ بولنے کی توفیق دے، وہ توفیق دے دی اللہ نے بابر اعوان صاحب کو؟ یہ تو پوچھ رہے ہیں عمران خان صاحب. دیکھیں یہ تو ذاتی آپ بات کریں بابر اعوان صاحب سے، آپ کے لیڈر سے، لیکن میری بات اب بھی وہیں پہ ہے. بابر اعوان والے سوال میں بابر اعوان صاحب سے پوچھ لوں گا، لیکن عمران خان صاحب سے آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کو توفیق دے دی سچ بولنے کی، تبھی وہ ڈیفینڈ کر سکیں گے نا. تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں سچ سمجھتے ہوں گے اس لیے آئے ہیں، ورنہ پھر نہ آتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میچور لوگ ہیں اور وہ ایک سینئر ترین لائر ہیں اور ایز اے لائر ان کی خدمات جو ہیں وہ پاکستان میں کوئی بھی شخص ہائر کر سکتا ہے. کسی بھی وجہ سے اگر کوئی کل کو اگر بیرسٹر اعتزاز صاحب کسی کیس لڑتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے. آپ کے جو ایس ایم ظفر ہیں سینئر ترین لائر ہیں کیو لیگ کے، اگر وہ کل کو کسی کا کیس لڑیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی یا پارٹی سٹانس چھوڑ دیا. مولا بخش چانڈیو صاحب پیپلز پارٹی میں ہی ہے آج بھی بابر اعوان صاحب یا پیپلز پارٹی سے ہٹ چکے ہیں، نکل چکے ہیں؟ دیکھیں وہ ابھی بھی پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، نکلنے کی بات نہیں ہے. ایک قانون دان کی حیثیت میں انہوں نے اگر ان کو لیا ہے مدد کے لیے تو کوئی قباحت نہیں ہے. ایسے کئی معاملات ہیں، کئی پارٹیوں میں دوسری پارٹیوں کے رہنما جاتے ہیں. اب تحریک انصاف کے اتنے بڑے رہنما ہیں حامد خان صاحب، ان کو الگ کیا ہے تو اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے کہ ان کو نکالنے کا کیا مطلب ہوا. لیکن یہ وکیل کی حیثیت میں انہوں نے لیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن میں تو اور بات کہتا ہوں، وہ بات صحیح ہے. آپ کو جیسے اس معاملے میں پیپلز پارٹی کہہ رہے نکالا بھی نہیں چھوڑا بھی سن لیں، جیسے اس معاملے جیسے پیپلز پارٹی کے وکیل کی ایک قانون دان کی آپ کو اس معاملے میں ضرورت ہے، ایسے ہی سیاسی معاملے میں آپ تنہا یہ مقابلہ نہیں جیتیں گے جب تک تمام سیاسی پارٹیوں کی مدد حاصل نہیں کریں گے، ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. آپ یہ تنہا ہوتے چلے جائیں گے، ہر پارٹی سے لڑنا، ہر پارٹی سے الجھنا، ہر پارٹی قیادت کی توہین کرنا. یہ بھی حق ہے میڈیا کا کہنے کا کہ جن کو گالیاں دیتے ہو ان کے دوستوں سے مدد لیتے ہو. ہمیں اعتراض نہیں ہے قانون دان کے سب لے کے جانے کی، لیکن میں آپ کو آئندہ لیے بھی کہہ رہا ہوں آپ پیپلز پارٹی کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی. اس کی مدد کے بغیر ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی اپوزیشن کی کوئی تحریک کامیاب ہو جائے. اچھا مولا بخش چانڈیو صاحب، یہ بابر اعوان صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ ویسے تو نہیں ہے زرداری صاحب سے جو ماضی میں تھے، اور وہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ جب یہ کیس چل رہا تھا، کنٹیمپٹ کا کیس چل رہا تھا گیلانی صاحب کے خلاف، تو بابر اعوان صاحب سے کہا تھا، وہ منسٹر آف لا تھے، کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دے دیں. انہوں نے وہ ایفیڈیوٹ نہیں دیا جس کی وجہ سے پھر زرداری صاحب ان سے خوش نہیں تھے. یہ چیز تو ہمارے سامنے ہے ماضی کی. آج اگر اعتزاز احسن صاحب کہتے کہ میں لڑنے جا رہا ہوں تحریک انصاف کے چیئرمین کا مقدمہ، تو بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کھلی اجازت ہوتی کہ جائیں لڑے مقدمہ؟ دیکھیں قانون دان کی حیثیت میں جائیں گے تو کوئی جرم نہیں ہے، وہ پارٹی کی وکالت نہیں کرنے جائیں گے. اعزاز صاحب نے پہلے کئی رہنماؤں کی جو حکومت میں بھی ہو کہیں بھی ہو ان کی وکالت کر سکتے ہیں. اب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ماضی میں کی گئی ہیں خان صاحب کی طرف سے، میاں صاحب کی طرف سے، ہمارے طرف سے، ان کو لائیں گے تو اختلافات بڑھیں گے. آپ کے پروگرام کا مطلب کچھ جوڑنا بھی ہونا چاہیے، کچھ ملانا بھی ہونا چاہیے. ہمارے پروگرام کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت دکھائیں کہ آپ کیا کہتے تھے کسی کے بارے میں، اور آج آپ اسی شخص کو اپنی پارٹی میں لے کر آ رہے ہیں نا، یا وکالت کے لیے لے کر آ رہے ہیں. میں آپ سے تکرار نہیں چاہتا، میں لڑائی نہیں چاہتا.
کہ آپ حقیقت دکھانا چاہتے ہیں، آپ حقیقتیں دکھاتے رہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ اپنا حق ہے، لیکن ایک قانون دان کی حیثیت میں میرے خیال میں اگر انہوں کو لیا ہے کوئی برائی نہیں ہے، وہ پارٹی کی وکالت نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی کے وہ سینیٹر ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ میں تو خان صاحب کو کہتا ہوں، خان صاحب صرف اس مرحلے پہ نہیں، آپ کو سیاسی مرحلے پہ بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوگی، ذرا لہجہ استعمال کریں، ذرا ہوش حواس کے ساتھ، ذرا احتیاط کے ساتھ۔ میں ذرا دوسرے اپنے مہمانوں کو بھی پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ میاں جاوید لطیف صاحب، اور پیپلز پارٹی دریا کے دو کنارے ہیں، مل نہیں سکتے، وہ وجہ صاف ظاہر ہے۔ زرداری صاحب، جب تک ان کے کرپشن کے کیسز ہیں، ہم کیسے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ہم کیسے ساتھ چل سکتے ہیں؟ آپ ساتھ چل ہی رہے تھے، کل تک تو ساتھ ہی تھے آپ، تو اسی وجہ سے دور ہوئے۔ دیکھیں اس وجہ سے دور نہیں ہوئے، آپ نے کہا سڑکوں پہ نکلیں گے، انہوں نے کہا سڑکوں پہ نہیں اسی نکلیں وجہ گے۔ سے دور ہوئے۔ دیکھیں they don't want to go the long distance. Why? Reason is ان کو پتہ ہے کہ اگر آج میاں صاحب کا احتساب ہوگا تو کل زرداری صاحب کا نمبر آئے گا۔ So they don't want to go the long distance. اینڈ تک نہیں جانا چاہتے اور ہم اکیلے خوش ہیں۔ علی محمد خان، ایک بات سن لیں، ہماری تو باتیں کھلیں گی تو کھلیں گی، کوئی بات نہیں، ہم مقابلے کرتے آئے، عدالت نے تو ہمیں بری کیا ہے باعزت۔ آپ کے جو معاملات کھلیں گے اس میں اخلاقی طور آپ کو جرأت ہی نہیں ہے قوم کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ آپ بچوں کی تعداد نہیں صحیح بتا سکتے، آپ قیادت کیا کریں گے علی محمد خان؟ اب آپ زرداری صاحب کا خام بخان نام لا رہے ہیں، آپ بچوں کی تعداد بتائیں نا، لوگوں کی کیوں نہیں قوم کو ذاتیات پہ جانا ہے تو پھر آپ کی بھی کتابیں کھلیں گی۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے آپ جان بوجھ کے صاحب کہ میں کسی ایسے آدمی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جس نے ملک کو لوٹا ہے۔ اس کو سیاسی طور پہ بات کر لیتے ہیں نا چاندنی صاحب۔ میں کسی ایسے آدمی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جس نے پاکستان کا خزانہ لوٹا ہو۔ میں کسی ایسے آدمی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جس نے پاکستان میں ایک وزارت کی کرسی پہ بیٹھ کے پاکستان کا خزانہ کر لے گیا۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زرداری صاحب ذاتی زندگی میں جو کرتے رہے میرا اس سے کوئی کام نہیں۔ سیاست کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جب وہ پاکستان کے خزانے کو لوٹیں گے پھر ہم اعتراض کریں گے۔ بولیں مکمل کر رہے ہیں چانڈیو صاحب، ذاتیات پہ آپ جا سکتے ہیں، آپ جائیں۔ مجھے میری تعلیم میری تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے لیڈر کی ذاتیات پہ جاؤں۔ آپ کے قائد کی یہ تربیت ہے کہ اولاد کو نہ بچوں کے تعداد نہیں ہے۔ آپ بے وجہ آپ جتنا آپ کا قائد بھی، میں صرف زرداری صاحب کی پبلک لائف پہ بات کروں گا۔ بے وجہ کیا آپ بے وجہ بلاول صاحب پہ بھی بولتے رہتے ہیں؟ میں جاتا ہوں نہ گیا ہوں نہ کبھی جاؤں گا کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ آپ کو سیاست کرنی، لڑائی کرنی ہے، بلا وجہ بولتے رہتے ہیں۔ چانڈیو صاحب، آپ ذاتی زندگی پہ گئے، مجھے بتائیے کیا سوس کیسے زرداری صاحب پہ نہیں تھے؟ آپ کے خوف کا نام ہے بلاول بھٹو، ان پہ سرے محل کا کیس آپ کے خوف علی محمد صاحب، مجھے پروگرام کو آگے بڑھانے دیں۔ چانڈی صاحب ذاتیات پہ نہیں جاتے، آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ علی صاحب موقع دے دیں ذرا پلیز۔ علی محمد خان صاحب، ذاتی زندگی علی صاحب ذرا پلیز۔ پہلی بار الجھتا ہے، اب آپ پریشان ہو گئے ہیں، چڑچڑے ہو گئے لیڈر کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانا چاہیں جائیں، میں زرداری صاحب کی ذاتی زندگی ہو گیا، یہ آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ مولوی صاحب مجھے تھوڑا آگے بڑھنے دے پروگرام میں۔ آپ باتیں میاں جاوید لطیف صاحب، آج خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے دشمنی دوست ہیں کیونکہ وہ ان کو تگڑا کر رہے ہیں اور مضبوط کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی، تو کون فرینڈلی اپوزیشن ہے اس وقت آپ کی؟ شہزاد، آپ نے شروع میں جو چیزیں دکھائیں، حقائق تو یہ ہیں کہ کسی ایک بندے کو کبھی انہوں نے بخشا ہو، کسی ایک جماعت کی لیڈرشپ کو انہوں نے معاف کیا ہو، اور جو منہ میں آئے بغیر ثبوت کے جب کہہ دیا جائے تو پھر اسی طرح لڑائی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے ان کو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے بابر اعوان کا دکھایا، ذاتیات پہ حملہ کیا، شیخ رشید کا ذاتیات پہ بابر اعوان صاحب نے حملہ کیا تھا نا، وہی ایک نے کر دیا، دوسرے ہوا تو ذاتیات پہ نا۔ شیخ رشید نے اور عمران خان نے ایک دوسرے پہ ذاتیات پہ حملے نہیں کیے۔ بھئی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک حادثاتی طور پر چلے، ان کو ایک پاپولیرٹی ملی، لوگ اس کے ساتھ پیچھے لگے۔ حقائق یہ تھے کہ ایک وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو اینٹی ذوالفقار علی بھٹو، آج وقت یہ ہے نواز شریف اینٹی نواز شریف، وہ لوگ تقسیم ہوتے ہیں۔ صاحب، آپ نے میرے جو انٹروڈکشن میں ایک چیز مس کر دی، میں نے کہا یہ ہر پارٹی میں یہی حال ہے، ان کا کوئی انوکھا نہیں ہے، یہ تو آج کا واقعہ ہے نا۔ ابھی دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کو آ کے چور اور کرپٹ اور یہ فلانا کہتے تھے، لیکن آج سب سے زیادہ جو نواز شریف کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ دانیال عزیز صاحب ہیں۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کی پارٹی میں۔ میں کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دوں گا۔
میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ 7 ماہ سے الزامات لگا رہے تھے، آپ 3 ماہ سے آپ کا کیس چل رہا تھا اور اپنے سپریم کورٹ گئے تھے. آپ جو الزامات لگا رہے تھے آپ کیس فائل کرنے کے بعد اس کے ثبوت اکٹھے کریں گے. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب آپ الزامات لگاتے ہیں، جب آپ نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ کئی کمرے ہمارے بھرے ہوئے ہیں ثبوتوں کے ساتھ. بھئی آج ثبوت کہاں ہے؟ آپ نے کہا رنگویا تو پکڑے گئے، آپ نے کہا کرپشن، آپ نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کرپشن کی تھی جو یا منی لانڈرنگ کی تھی یا ٹیکس کا پیسہ کھایا تھا تو آپ کے پاس تو ثبوت ہونا چاہیے تھا نا، آج ثبوت سامنے لانے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، پناما کے ایشو کو تھوڑی دیر سائڈ میں رکھتے ہیں کیونکہ اس پہ بڑی بحث ہو چکی ہے. علی صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ آج ایم کیو ایم نے جو ہے ایک قرارداد پیش کی ہے سندھ اسمبلی میں، اور وہ کی ہے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے خلاف، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے پرویز خٹک صاحب کے خلاف. انہوں نے صوبائیت کو ابھارنے کی دھمکی دی ہے، انہوں نے پاکستانیوں کو دستے گریبان کرنے کے لیے دھمکی دی، ملک کا حشر نشر کرنے کے حوالے سے بیان دیا، لہٰذا آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے. میں ذرا سنوا دیتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب نے کیا کہا تھا جس پر آج قرارداد پیش کی ہے ایم کیو ایم نے. جی، ہم باغی بن جائیں گے تو پھر اس ملک کا حشر نشر ہو جائے گا. ہمیں باغی مت بننے دو، ہماری زبان مت بدلو، یہ نہ ہو کہ ہم کچھ اور نعرہ لگا دیں. ہمیں روکو گے تو ہم باغی ہو جائیں گے، ہم انتہا پہ چلے جائیں گے، پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا. علی صاحب، آپ واقعی سمجھتے ہیں اس بیان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے پرویز خٹک صاحب پر، یا ماضی میں جو تحریک انصاف الزام لگاتی رہی ہے آپ پہ ہیٹ سپیچ کے حوالے سے لندن تک یہ کیسز لے کے گئے الطاف حسین صاحب کے خلاف، اس وجہ سے آپ نے صرف یہ قرارداد پیش کی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں شہزاد اگر آپ ورڈنگ سنیں کہ ہم باغی ہو جائیں گے، ہم حشر نشر کر دیں گے، ہم کوئی اور نعرہ لگا دیں گے، تو یہ جو ساری باتیں کی ہیں انہوں نے وہ ظاہر ہے کسی سٹریس میں تھے. جب وہ آنا چاہ رہے تھے پی ایم ایل این نے ان کو روکا ہوا تھا اور روڈ بلاک لگایا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے ایک دھمکی دی تھی، اور اس دھمکی کا جو تھا ایک چیف ایگزیکٹو ایک پروونس کا جو کہ ذمہ دار آدمی ہوتا ہے اور ہی از این آفیشل آلسو، وہ جب اینٹی اسٹیٹ بات کرے گا اس طرح کی تو ظاہر سی بات ہے اس پہ وہ کارروائی ہونی چاہیے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اور بہت ساری پارٹیز جو یہاں پہ موجود ہیں، میڈیا سمیت اینکرز ہیں اس میں، جب اس طرح کی بات کی گئی تھی پرویز خٹک صاحب کی طرف سے تو اس وقت اس کا فوری طور پہ نوٹس کیوں نہیں لیا گیا تھا اور لوگوں نے اس کا ایک دم سے اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آنا چاہ رہے تھے اور پنجاب پولیس نے ان کو روکا، پی ایم ایل این کی حکومت کے کہنے پہ ان کو روکا، ریٹیلیشن ہوئی، تو اس وجہ سے نا اس کا ایک کانٹیکسٹ ریٹیلیشن ہوئی، وہاں پہ 8-9 گاڑیوں کو آگ بھی لگائی گئی جس کے اوپر کوئی کیسز بھی نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد پولیس سے ان کی آلٹرکیشن بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کو 2 دن کے بعد اس کے رات کو پھر اجازت بھی مل گئی اور یہ چلے بھی گئے. تو یہ ایک طریقہ آپ کا قانون کا کہ آپ اس طرح کی ایک آدمی کھلی بات کر جائے. اسمبلی کے فلور میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کر کے جا چکے ہیں جو کہ ایجنسیز کو بھی برا کہہ چکے ہیں، جو کہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو اگر پختون کوئی نعرہ لگائے گا تو وہ سب سے بڑا بغیرت ہوگا، اس طرح کی باتیں بھی کر چکے ہیں. لیکن اس پہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا ہے اور کوئی بھی سامنے نہیں کھڑا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں بھی جمع ہے، یہاں پہ بھی آئے گی، سندھ اسمبلی میں، صرف اس لیے کہ جی یہ چیز جب آپ کا انصاف کرنا ہے، آپ نے قانون آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی ایکول امانگسٹ آل پیپل. چانیو صاحب، آپ کی پارٹی اکثریت میں ہے سندھ اسمبلی میں. اس سے پہلے جب الطاف حسین صاحب کے خلاف یہ قرارداد آئی تھی اور ان پہ آرٹیکل 6 لگانے کا کہا تھا تو ایم کیو ایم نے بھی سپورٹ کیا تھا، تمام جماعتوں نے کیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور غداری کے مرتکب ہوئے اس پر پرویز خٹک صاحب؟ دیکھیں، سنجیدگی سے بات کرنا اور بات ہے، لیکن ایک ری ایکشن میں آ کر اور صرف تقریر کے حوالے سے بات، احتیاط کرنا چاہیے. میں اس کی حمایت نہیں کرتا جو خٹک صاحب نے کی ہے، احتیاط کرنا چاہیے. لیکن یہ رویہ اور ہے، وہ جو متفقہ ریزولوشن آیا وہ اور ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اور میرے بھائی بیٹے ہیں نون لیگ کے، میری جان ہے، میرے دوست ہیں، ان سے یہ راستہ تو آپ نے دکھایا ہے. پہلی بار تو آپ کے وزیر اعلیٰ نکلے وفاق کے خلاف، پولیس افسروں سے پٹیاں اتروائیں اور ایک عدم تعاون کی تحریک چلائی انہوں نے وفاق کے خلاف، انہوں نے کیمپ لگا کے بیٹھے اور پھر مخالفوں کو آگ لگائی گھروں کو. یہ راستہ تو وفاق کے خلاف آپ نے دکھایا ہے چیف منسٹرز کو. یہ تو شکر الحمدللہ ابھی بلوچستان اور سندھ کے چیف منسٹر ایسا نہیں کر رہے، یہ تو آپ نے راستہ دکھایا ہے. اب ناراض کیوں ہوتے ہو؟
یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں جو بدعتیں ہیں سیاست میں وہ سب ضیاء الحق لایا اور ضیاء الحق کے ورثہ لائے ہیں سیاسی ورثہ. اب آپ ناراض نہیں ہونا چاہیے لیکن خٹک صاحب کو محتاط ہونا چاہیے, وزیر اعلیٰ ہے. لیکن قانونی طور پہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی اس قرارداد کی سپورٹ نہیں کرے گی؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ اس کی بات نہیں کر سکتا, وہ چیف منسٹر ہے, ایک قوم کے نمائندے ہیں, ہمیں بھی محتاط ہونا چاہیے. وفاق جن خطرات میں ہے, وفاق جن نازک ترین مرحلوں سے گزرتا ہے, پاکستان کے وفاق کو ایک بڑی مفاہمت کی, بڑی برداشت کی ضرورت ہے, تب ہم چل سکیں گے. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو گرفت کریں گے ایک دوسرے کے لیے اور پارٹیوں کی سیاست کریں گے, پارٹیوں پر نہیں ہوں گے. چانڈیو صاحب, میں بڑی معذرت سے ہی میں عرض کروں گا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر میں نے غلط کیا ہے تو اس کو بھی غلط کہنا چاہیے, کوئی دوسرا کہہ رہا ہے تو اس کو بھی غلط کہنا چاہیے. مگر جو باتیں کی ہیں پی ٹی آئی کے سربراہ نے, آپ تو پرویز خٹک کی بات کر رہے ہو. میں تو کہتا ہوں کہ اگر الطاف حسین غدار ہے, جن باتوں کی وجہ سے اس کو کہا گیا, اگر غدار ہے شیخ مجیب الرحمان جن باتوں کی وجہ سے اس کو کہا گیا, تو وہی تو باتیں عمران خان بھی کرتا رہے. سول نافرمانی کی تحریک, ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجا جائے, یہ ساری, اور اداروں کو میں نہیں مانتا, اداروں پر چڑھائی کر دی. اگر وہ غدار ہیں تو غدار یہ بھی ہے. یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے, یہ کوئی نیا پاکستان اگر کوئی نعرہ لگائے یہ پوتر ہو گیا اور وہ نعرہ لگانے والے غدار ہو گئے. جو پولیس والے کو بلا کر نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ نہیں تم استعفیٰ نہیں دو, تم ان کے خلاف لڑو, تو وہ غداری نہیں تھی. نہیں, یہ بات تھی, میں دکھا دوں. میرے شہزاد ایک سیکنڈ, میرا ہی جلسہ تھا, شہوپرہ میں جلسہ ہو رہا تھا, اور اسی جلسے میں جو نواز شریف نے باتیں کی کہ گورنر راج نہیں لگنا چاہیے تھا, نواز شریف نے یہ گورنر راج کے خلاف تھا ہی نہیں. نا یار میری بات تو سنو, لانگ مارچ ہی تھا یار. وہ عدلیہ کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی اور گورنر راج لگ چکا تھا, گورنر راج لگ چکا تھا, قانونی طور پہ جلسہ ہو رہا تھا. اور اس جلسہ میں ایک کانسٹیبل نے یہ کہہ کر اپنی بیلٹ اتاری اور یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا عدلیہ کی بحالی کے لیے, اور نواز شریف نے یہ کہا کہ گورنر راج لگنے کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ گورنر راج ختم ہونا چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ بحال ہونی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور یہ بھی کہا تھا دفعہ 144 لگے تو اس کی تمام رکاوٹیں توڑ دیں. نہیں میری بات سن لیں, یہ بات کہنا اور اس بات میں بڑا فرق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی, انہوں نے کہا عدلیہ کی بحالی کے لیے ہم بات جا رہے ہیں, آپ یہ رکاوٹیں نہ رہنے دو. سی ایم کے خلاف بات ہو رہی ہے ادارے کی بحالی کے لیے, ادارے کی بحالی کے لیے, ذات کے لیے نہیں جا رہے تھے. اور بھائی یہ تو ذات کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. ذات کے لیے کہاں پہ کر رہے ہیں؟ ذات کے لیے نہیں, کرپشن ہوئی ہے اس کے خلاف بات. نہیں کرپشن ہوئی تو ثبوت دیں بھائی, ادارے ہیں وہاں جا کے بات کریں, کیوں نہیں اداروں میں بات کرتے؟ آپ کے خیال میں جو غداری کا مقدمہ بننا چاہیے پرویز خٹک صاحب پہ جو قرارداد لے کر آئی ایم کیو؟ میں سمجھتا ہوں نہیں بننا چاہیے. اگر ان کو شوق ہے تو عدالت چلے جائیں. جہاں تک ان کے بیانات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم باغی ہو جائیں گے, کوئی نعرہ نہ لگا دیں, ہم حشر نشر نہ کر دیں, وہ کہہ رہے ہیں اگر یہی بات الطاف حسین کے خلاف ہوتی ہے تو سب چڑھ جاتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تو چلے جائیں عدالت. جہاں تک میاں جاوید لطیف صاحب کی بات ہے, یہ اس بیان کو تو سمجھا دینا کہ یہ کیا کیوں کہنے کی ضرورت پڑی کہ ہم کوئی نعرہ لگا دیں گے, وہ تو آپ نے اس رات دیکھا جو ان کے ساتھ ہوا. لیکن میں سب سے زیادہ جو مجھے حیرانگی ہوئی ہے وہ میاں جاوید لطیف صاحب کی گفتگو سے ہوئی ہے کہ کیا آپ کو بھی کہیں دانیال عزیز صاحب کی طرح وزارت کا شوق تو نہیں لگ گیا؟ ان کو بھی یہ شوق ہے, اس میں کافی وہ آگے چلے گئے. یعنی کہ اگر آپ نے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانی تھی تو اسے لگاتے. بلکہ میں کہتا ہوں بسم اللہ کریں, ذرا پہلے چودھری نثار صاحب کو بلا لیں, کیونکہ وہ اسٹیٹ پروسیکیوشن ہوتی ہے, وہ داخلہ کی طرف سے ہونی ہے پروسیکیوشن. تو آپ شوق سے آپ بھی چلے جائیں, کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ واقعی یہ بہت اچھا ہو رہا ہے, جو ملک میں ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ساری کی ساری سٹیٹس کو ایک سائڈ پہ ہو رہی ہے. جس طرح سب مل کے عمران خان کے خلاف اس طرح کھڑے ہو گئے نا, قوم کو سب بالکل نظر آ رہا ہے. سیاسی طور پہ تنہا ہو رہے ہیں یا سٹیٹس کو ایک سائڈ پہ ہو رہی ہے؟ آپ نے سنا نا مولا بخش صاحب نے کیا کہا. بھیڑ میں دیکھیں یہ 3 لوگ ہیں نا, 3 لوگ ہیں یہ, اس میں اس وقت مسلم لیگ نواز 3 بار کی وزیر اعظم, پیپلز پارٹی 3-4 بار کی وزیر اعظم, اور MQM جو ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ مجبوری ہے ان کی, they have to be with the governments. اب بات یہ ہے, ابھی 3 سال سے تو نہیں. اب میرے بھائی وہاں پہ وہ آپ کے جو چکر سندھ میں لگے رہتے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں, رات کو اندر ہوتے ہیں پھر صبح باہر ہوتے ہیں, کبھی حکومت کبھی باہر.
صبح شام وہ جس طرح سٹاک ایکسچینج بدلتی ہے اس طرح آپ کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھیڑ میں غلط راستے پہ چلنے سے بہتر ہے کہ اکیلے صحیح راستے پہ چلا جائے. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا، جنہوں نے سکیمز کیے، جنہوں نے خزانے لوٹے، جنہوں نے پاکستان کے اداروں کا ستیہ ناز کر دیا، میرٹ کا قتل کیا، اپنی مرضی کے لوگ بھرتی کیے، سب کچھ کر دیا، وہ ایک ساتھ اکٹھے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے اکٹھے ہیں کہ ہم نے جرم یہ کیا ہے کہ اس ملک کے سب سے بڑے ملزم کو ہاتھ سے پکڑ کے عدالت عظمیٰ میں کھڑا کر. ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا کام کیا آپ نے، لیکن اور آپ بابر اعوان صاحب کو ساتھ لے کے چلیں گے. بابر اعوان صاحب کو اگر اعتراض نہ کریں کہ دیکھیں بابر اعوان صاحب چونکہ ہم پی ٹی آئی اکیلی ہے اور یہ 3-4 جماعتیں آپس میں مل کے کھیلتی ہیں تو ذرا ہمیں انہوں نے پورا کیس اٹھا کے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں دے دیا. شہزاد مکمل کر رہے ہیں علی صاحب، اس کے بعد میں ذرا عرض کروں. دیکھیں ذرا حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب پاناما میں پھنسے. میاں جوید لطیف صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کبھی کبھی سپریم کورٹ آ جائے کریں تاکہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے حقائق کے خلاف بات نہ کریں. سپریم کورٹ نے آپ کے لیڈر پہ بارے ثبوت ڈالا ہے، برڈن آف پروف، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سلمان بٹ آپ اس جائیداد کو اون کرتے ہیں تو آپ منی ٹریل بھی ثابت کریں، یہ بھی بتائیں کہ کیسے کب کہاں لیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح میاں صاحب کے وکیل نے سلمان بٹ صاحب کی موجودگی میں اکرم شیخ صاحب نے وہ ڈاکیومنٹ دیا قطری شہزادے کا، جس طریقے سے یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے قطری شہزادے کے اس خط کی وجہ سے، کیا آپ کے قطری شہزادے سپریم کورٹ وہ تشریف لانا پسند کریں گے؟ بات یہ ہے کہ جو باتیں موصوف کر رہے ہیں پورے پاکستان میں تمام اداروں کی تضحیق نام لے کے ان میں کام کرنے والوں کو کس نے کی؟ عمران خان نے کی. آپ اداروں کے تحفظ کی یا اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہو، یہ گناہ ہے یار، کمال بات کرتے ہو. آپ دنیا کے مثالیں دیتے ہو، دنیا کی ریاستوں کے اداروں کی، اور اپنے پاکستان کے کسی ادارے پر آپ کو اعتماد نہیں. یہ کیسا اداروں نے کام نہیں کیا نا، یہ تو عدالت میں خود انہوں نے بتا دیا ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی. کیا 2002 میں ایک سیکنڈ یار علی صاحب، ایک سیکنڈ علی صاحب، مجھے کیا چائنا پہ آپ نے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے، یہ مناسب ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا 2002 میں یہی ادارے اس سے زیادہ پاورفل تھے، آزاد تھے، بہتر آپ کو انصاف دے رہے تھے؟ آج 2016 میں وہی ادارے جو ہیں، وہ عدلیہ ہو، وہ میڈیا ہو، نیب ہو، دیگر ادارے ہو، کیا کیا نیب اور ایف آئی اے نے اور ایف بی آر نے اس کیس میں پاناما اس سے پہلے؟ ہاں میں بتاتا ہوں جی. نیب جو ہے 2002 میں کس کام 2002 کو نہیں، پناما کے ایشو پر آپ کام مشرف کے دور میں چلے یار. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت انہوں نے 2002 میں لبکشائی کی تھی؟ اس وقت بھی عمران خان اسمبلی کے ممبر تھے یار، ایف آئی اے نے کیا، اس وقت اسمبلی کے ممبر تھے. کیا اس وقت ان کو کرپشن نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا اس وقت بات کریں؟ ہم تو بات کریں اس نواز شریف کا اس وقت بھی احتساب ہو رہا تھا. شہزاد اقبال ایک سیکنڈ، شہزاد اقبال اس طرح کوئی بات نہیں. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس وقت کی نیب جو ہے، کیا اس وقت کی نیب جو ہے وہ احتساب نواز شریف کا نہیں کر رہی تھی؟ کیا اس وقت عمران خان جو ہے نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں تھے؟ کیا اس وقت انہوں نے لبشائی کی؟ آج کی بات، اب اگر آج بھی بہت ٹائم دے دیا میں نے، ذرا علی صاحب کو کچھ بات کرنے دیں، اس کے بعد آج جو کرپشن کے ثبوت آپ لگا دے رہے ہو، ایک ثبوت دو. اس پناما کیس سے تھوڑا سا دور رہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو جھپڑا کہنا، کرپٹ کہنا، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، کس کے ساتھ پکڑے گئے؟ علی رضا عبدی صاحب بتاؤ تو صحیح نا. علی رضا عبدی صاحب سر یہ موقع لینا پڑے گا، پھر آپ کہیں گے کہ ایم کو موقع نہیں ملتا. دیکھیں ٹی او آرز بھی بن رہے تھے اور اس وقت بھی متحدہ. آپ کو اس بات سے کیوں اعتراض ہے جب یہ کہتے ہیں کہ تمام سٹیٹس کو کی پارٹیز ایک طرف ہو گئی ہیں؟ ہاں نہیں، سٹیٹس کو کی پارٹیز یہ تو کہنے کی بات ہے، زیادہ تر سٹیٹس کو تو ان کے پاس آیا جو انہوں نے پکڑ دکڑ 11 بنائی تھی پی ٹی آئی جس طرح اپنی کی ہے. اس میں جو لوگ پہلے بھی سٹیٹس کو کے لوگ تھے، جو لوگ ان لوگوں کے ابھی سینئر لیڈرز ہیں، اس میں سے بہت سارے آف شور میں بھی ہیں، آف شور کمپنیز بھی ہیں، ان کے اپنے ایشوز بھی ہیں. تو یہ دیکھیے مجھے جہاں تک یہ لگ رہا ہے اب متحدہ قومی موومنٹ کا پاناما میں کوئی نام نہیں آیا، یہ خیال رکھیے گا. اور اسی طرح کے جو منی لانڈرنگ اور یہ وہ جو کیسز تھے یہ سارے کے سارے کلیئر بھی ہو گئے، صاف بھی ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن ان کے اوپر جو پیپلز پارٹی ہوگی، پی ٹی آئی ہو گئی اور پی ایم ایل این ہو گئی. اگر یہ ٹی او آرز کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹی او آرز میں جب یہ بیٹھے بنا رہے تھے اور جس طرح ڈیلے کیا جا رہا تھا اس میں کمپلیسٹی ہر جگہ پہ نظر آ رہی تھی. اب انہوں نے اپنے سارے ایگز اٹھا کے ایک باسکٹ میں ڈال دیے اور بابر اعوان کو دے دیے. اور بابر اعوان اگر زرداری صاحب آخری مومنٹ پہ ان کو کہہ دیں
کہ جی آپ یہاں سے اس کو کیس کو چھوڑ کے ختم کر دو، تو بابر اعوان زرداری صاحب کی بات مانیں گے یا ان کی بات؟ لیکن وہ بابر اعوان صاحب سے پوچھنا پڑے گا نا کہ زرداری صاحب کا کتنا کنٹرول ہے ان کے اوپر، ہے بھی یا نہیں؟ I think he's a senator of the party, he's a senator of the party, اس کو ایک ڈسپلن مینٹین کرنا ہے. یہ چیز ان کو خیال نہیں آ رہی ہے. شہزاد اقبال سیاست کی جا رہی ہے وہاں، یہ اس کو لایا اس لیے گیا ہے کہ حامد خان آپ لوگ بھی 7 مہینے سے ان کو آپ بلیم کر رہے ہیں، 7 مہینے سے جدہ کی کہانی سناتے رہے، 7 مہینے بعد قطر کی کہانی سنا رہے ہیں ہمیں. ہاں ایک پروفیشنل لائر ہے، اس نے یہ کہا کہ بغیر پروف کے یہ سیاسی جملے بازی میں نہیں کروں گا، اس نے جواب دیا اس کو. مجھے ایک بریک لینے دیں، اس کے بعد کل بڑا اہم انٹرویو آصف علی زرداری صاحب نے، اس میں سے 2-3 باتیں ایسی ہیں جو مولا بخش چانڈیو صاحب سے بھی پوچھیں گے، اور انہوں نے عمران خان صاحب پر بھی جو ہے بڑی کڑی تنقید کی تھی، اس پہ بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں سے 2-3 باتیں ہیں جس پر ہم ڈسکشن کریں گے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جلا وطن نہیں ہوں، چند ہفتے میں جو ہے میں واپس ملک میں آ جاؤں گا. کیا کہہ رہے تھے سنیے ذرا. پہلی بات تو میں جلا وطن نہیں ہوں، میں پاکستان سے دور اور باہر ضرور ہوں، مگر سیاست میں ٹائمنگز ہوتی ہیں. میں اس میں چاہتا تھا کہ بھئی بلاول بھی آگے جائے. جی اسی انٹرویو میں آگے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چند ہفتے میں واپس آ جاؤں گا. مولا بخش چانڈیو صاحب، اگر آصف علی زرداری صاحب جلا وطن نہیں ہے تو پھر ملک سے باہر کیوں بیٹھے ہوئے اتنے عرصے تک؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. جو لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں وہ سب جلا وطن ہوتے ہیں؟ کوئی تو آپ بھی دلیل دیں جو جلا وطن ہے. اپنی رضا اپنی خوشی سے گئے، کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. اگر وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. ضروری تو نہیں وہ وجہ آپ کو بتا کے جائیں. وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں. مجھے نہ بتائیں سر، لیکن آپ مجھے بتا دینا کم سے کم. آپ کو تو بتائی ہوگی نا وجہ. کیوں بتایا؟ ہمیں پتا ہے وہ کیوں گئے. آپ اس کی بات نہ کریں، لیکن یہ کہ وجہ ہوگی تو ضرور وہ گئے ہیں. وہ بھاگ کے نہیں گئے، چھپ کے نہیں گئے، آزاد گئے، سب کے سامنے گئے. انشاءاللہ وہ آئیں گے سب سے. لیکن میں آپ کو اور کہہ رہا ہوں، 2018 میں دہشت گردوں کی چھتری ان دونوں جماعت کو نہیں ملے گی، جن کو کہا گیا کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، یہ پارٹیاں نہ لیں. اب یہ ایسے ہنگامی حالات میں پختونخوا میں گئے تھے. اب یہ چھتری انشاءاللہ ان کو 2018 میں نہیں ملے گی. بڑی آزمائش سے یہ بھی گزریں گے. ان کو محتاط ہو کر سیاست کرنی پڑے گی. لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ جو بیان دیا تھا زرداری صاحب نے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کے 2-3 دن بعد وہ چلے گئے تھے اور اس کے بعد سے واپس نہیں آئے. دیکھیں میں ایک بات کہوں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی اس کیس کی وجہ سے تو اس کا کوئی تذکرہ ہوتا، اس کا کوئی کیس ہوتا، اس پہ کوئی بات بنتی. کوئی اتنی بڑی بات کی ہے جو آپ بھول نہیں پاتے، تو ان کو اداروں نے بھلا دیا. اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہے، کوئی کاروائی نہیں. کوئی اتنی غداری کر کے گئے، وہ اپنی مرضی سے گئے، علاج کے خاطر گئے. اور یہ جو آج انہوں نے بات کی بالکل درست ہے کہ وہ ایک بڑے درخت کے نیچے چھوٹے پودے، وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اجازت دی ہے، آزادی دی ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب، یہ پہلے بھی کہا گیا تھا علاج کے لیے گئے، آج آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں علاج کے لیے گئے. کل انہوں نے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا سپیس دے رہا ہوں، بلاول بھٹو تھوڑا سیاست کر لے، اس کو سپیس ملنی چاہیے. یہ تضاد جب آتا ہے تبھی پرابلم کریٹ ہوتا ہے نا کہ پھر اصل وجہ نہیں چلتی. میں آپ کے حق کو تسلیم کرتا ہوں میڈیا میں ہونے کی وجہ سے کہ آپ بال کی کھال اتار دیں، لیکن یہ دستور ہے. ساری باتیں ایک جملے میں ایک سوال میں تو نہیں کی جا سکتی. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، اگر وہ علاج کے لیے گئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ان کے بیٹے سرگرم ہو گئے ہیں، اگر ان کو بھی وقت دیا ہے، اب یہ تو زیادتی ہوگی میری جان کہ وہ آپ کو ساری باتیں مجھے ایک بات بتائیں مولا بخش چانڈیو صاحب کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. آج یہ خبر تھی، اس کی تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں، خبر یہ تھی کہ جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے تجویز کی ہے آصف علی زرداری صاحب کو کہ آپ ابھی وطن واپس نہ آئیں، بلاول بھٹو صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کو وہ کام کرنے دیں، تھوڑی سی سپیس دیں. کیا کوئی ایسی تجویز گئی ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے آصف علی زرداری صاحب کو؟ میرے خیال میں آپ کو ذرا آپ میڈیا میں ہیں تجزیہ کیا کریں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ مسلطوں کے تحت اپنی قیادتوں سے علیحدگی اختیار نہیں کرتی. یہ مر جاتی ہے، اپنی قیادتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آصف صاحب اس پیپلز پارٹی کی قیادت میں شامل ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کہے. جہاں میرے چیئرمین ان کے منتظر ہے،
جہاں میرے چیئرمین کی باتیں کر رہے ہیں وہاں کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن آصف صاحب کی واپسی کا مخالف نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں جب بھی پیپلز پارٹی کا تجزیہ کریں دیکھ لیجئے گا تھوڑی سی سختی آئے اور ہم لاطل کیوں کہ اعلان کریں, یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی وہ ہے جس کو بہن کہا ساری عمر اس میں فدا ہو. نہیں ہے صحیح, کوئی ایسی تجویز نہیں ہے سینئر رہنماؤں کی طرف سے کہ آپ ابھی نہ آئے, تھوڑا سا وقت گزار رہے ہیں, بلاول کو جو ہے وہ کام کرنے دیں. اچھا یہ بڑا آج آپ لوگوں نے ایک فیصلہ کیا جس پہ بڑا لوگوں کو حیرت ہوئی ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو جو ہے ڈاکٹر جی مشاورت ہو سکتی ہے. کبھی پیپلز پارٹی نے ایک ایسا فیصلہ نہیں کیا جو اس کی قیادت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, وہ سی میں آئے گا اجلاس, مشاورت ہو سکتی ہے. لیکن ایک اور بات جو کل آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہی تھی اپنے انٹرویو میں, انوکھے لاڈلے ہیں, ذرا سنیے. عمران صاحب کی اپنی سیاست ہے, وہ ہر بال پہ چھکا مارنا چاہتے ہیں, تو وکٹیں آؤٹ ہوں گی تو ہمارا تو قصور نہیں ہے. انوکھا لاڈلا کھیڈر کو مانگے چاندنی, چاندنی مانا پی ایم شپ. جی علی صاحب کیا اس پر آپ ریاکشن دیں گے؟ انوکھے لاڈلے ہیں, پی ایم شپ چاہتے ہیں, اور چانڈیو صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی آپ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں اس کیس میں. دیکھیں ہی از فری ٹو ایکسپریس جو وہ مناسب سمجھتے ہیں, انہوں نے بات کی. اگر انصاف کے لیے لڑنا جو ہے وہ چاندنی مانگنا ہے تو یہ چاندنی تو پوری پاکستانی قوم مانگ رہی ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ زرداری صاحب جب واپس تشریف لائیں لازماً وہ اینٹیں لائیں جن کی تلاش میں 1 سال باہر انہوں نے گزارا ہے. اور جہاں تک چانڈیو صاحب کی اس بات کا تعلق ہے کہ کمپرومائز نہیں کرتے اور ملک نہیں چھوڑتے اور یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں میں نے یہ نہیں کہا زرداریز میں میں نے یہ نہیں کہا سال سے باہر بیٹھے ہیں. There has to be some میں نے نہیں کہا یعنی کہ ملک پچھلے سن لینا آپ آج بالکل ہم سے لڑنے کے موڈ میں ہیں. آپ کے مقدر میں آپ کے قائد کے مقدر میں بھٹو ہونا لکھا ہی نہیں ہے. آپ کیا چانڈیو صاحب پہلے بھی آپ عزت اپنی جگہ پر, آپ ذاتیات پہ گئے, میں عزت اپنی جگہ پر, میں عرض کر لوں آپ جو چاہے کر لیں لیکن میرے سے کوئی بات نہیں ہے. کتنے مسائل رہے ملک میں, آپ غصہ کیوں ضرب عضب لڑی گئی, پچھلے 1 سال میں کیا نہیں ہوا, پاناما جیسا اتنا بڑا سکیم نکل آیا زرداری صاحب, لیکن ہو سکتا ہے آپ بھٹو نہیں بن سکتے, آپ بھٹو نہیں بن سکتے. بہرحال میں سمجھتا ہوں مجھے اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, صرف یہ ایک خواہش ہے کہ جن انٹوں کی تلاش میں گئے تھے واپس آتے ہوئے وہ انٹیں ضرور لائیں ساتھ, وہ انٹیں نہ چھوڑیں. اچھا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا مولانا چانڈیو صاحب, آج ڈاکٹر عاصم کو جو ہے پیپلز پارٹی کراچی کا صدر بنا دیا ہے, اس پہ لوگ بڑے حیران ہوئے ہیں کہ ابھی ان پہ اوپر کیسز ہیں, وہ زیر حراست ہیں, تو کیوں ان کو پیپلز پارٹی کا اس وقت صدر بنایا کراچی کا؟ پہلی بات میں علی محمد بار بار کہہ رہے ہیں, میں عزت کر رہا ہوں. علی محمد میرا چھوٹا بھائی ہے. اسلام آباد کے دوران انہوں نے جو رویہ اپنایا ہے میں ہمیشہ اس کی عزت کرتا ہوں. پارٹی کا موقف پیش کرنا لڑائی کرنا نہیں ہے, توہین کرنا نہیں ہے. آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی اپنا کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ سے پہلے بھی ایک لیڈر مسلم لیگ کا گزرا, اس نے بھی بھٹو کی کاپی کرنے کی کوشش کی, پیچھے ہوئی سینڈل کھولے, کف کھول کے چلنے لگے, جھوپڑیوں میں جانے لگے. بھٹو بننا بہت مشکل ہے, اس کے لیے پھانسی پہ جانا پڑتا ہے. آپ بھی شوق بھلے کریں, اللہ کرے آپ ایسے مقبول ہو جائیں کہ بھٹو والا کردار ادا کرے عوام کے لیے. میں آپ سے خلاف نہیں ہوں, لیکن بھٹو اسی خاندان میں بن سکتا ہے, آپ نہیں بن سکتے. نمبر 2 ڈاکٹر عاصم کا. ڈاکٹر عاصم پیپلز پارٹی کے وزیر رہے, پھر ڈاکٹر عاصم صوبے میں بھی وہ نمائندگی کرتے رہے, پھر سینیٹر رہے, تو سیاسی شخصیت تو وہ پیپلز پارٹی کی ہوئی. اس وقت جیلوں میں ہیں, عذاب برداشت کر رہے ہیں, کئی معاملات میں ان پہ بوجھ آئے ہوں گے, وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے. جہاں تک تعلق ہے کیس کے کہ وہ جرم میں بھی ہے, پھر کیوں گیا ہے؟ میں مسلم لیگ نون سے پوچھوں, میرے بھائی بیٹھے ہوئے جن پہ مرڈر کیس چلا, جن کو سزائے موت دینے والی تھی, ان کو بلا کے وزیر اعظم کیا ہے. کیوں بھائی کیا آپ نے؟ پھر دوسرے قائدین کو دیکھو, ابھی علی محمد بولے کا ذاتیات ہے, جن پہ اتنے بڑے الزامات ہیں, ان کو آپ نے کیوں لیڈر بنایا ہے؟ یہ پارٹی کا حق ہے ہمارا کہ ہم کس پہ اعتماد کرتے ہیں, کس پہ نہیں کرتے. آپ اپنے معاملات رکھیں. فیصلے کے ذریعے کوئی پیغام بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ بے شک آپ نے ڈاکٹر عاصم کو 1.25 سال سے زیر حراست رکھا ہو, اس میں دہشت گردی کے مقدمات ہو یا کرپشن کے مقدمات ہو, لیکن ہم اس شخص کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنا صدر مانتے ہیں کراچی کا. جو عالم اور دانشور لوگ ہوتے ہیں, جو معاملہ شناس ہوتے ہیں,
جو حقیقی سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, وہ اپنی حکمت عملی کے تحت فیصلہ کرتے ہیں. اب اس فیصلے کو آپ کیسے سمجھتے ہیں, اس کو کیا پیغام سمجھتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, آپ جو چاہے سمجھے. ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے, وہ پارٹی کی وجہ سے جیل میں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, اچھا فیصلہ یہ. علی رضا عابدی صاحب, ایک کل اس انٹرویو میں بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ میئر کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, الیکٹڈ میئر ہیں, ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. کراچی کا کچرا جو سر کا درد بنا ہوا ہے پورے کراچی والوں کے لیے, اس کو صاف کرنے کے لیے چائنیز کمپنی سے جو ہے کانٹریکٹ بھی ہو چکا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, پیپلز پارٹی مل کر کام کرنا چاہ رہی ہے اور کراچی کے لوگوں کے لیے کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی پاورز کو ڈیوالو کیوں نہیں کرنا چاہ رہی؟ اگر ایک لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے آپ کے پاس اور آپ کا آئین کہتا ہے 140A کہ جی فائنینشیل اور یہ ڈیولپمنٹ کی اور باقی ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہیں لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے, اس کو پروونشل گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اس سے, تو اس کو کیوں نہیں ان ایفیکٹ آپ پاور کو ڈیوالو کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ہے, کیونکہ بلڈنگ کنٹرول آپ کے پاس ہے, واٹر بورڈ آپ کے پاس ہے, سینیٹیشن آپ کے پاس ہے, ماسٹر پلان آپ کے پاس ہے. لوکل گورنمنٹ کو آپ نے پر کاٹ دیے. جب الیکشن ہوئے اس کے بعد لیجسلیشن میں امینڈمنٹس کر کے اس میں سے نکال دیا. چانڈیو صاحب کی میں اگین عزت کرتا ہوں, اور پچھلے 1.5 سال سے میں ان کے ساتھ پروگرامز میں جو آ رہا ہوں اس میں ہر دفعہ چانڈیو صاحب یہی بولتے ہیں کہ جتنے اختیارات چاہیے ہوں گے آپ کو ملیں گے, آپ اس کی فکر نہ کریں, جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ کو ملے گا. لیکن آج تک تو نہیں ملا. اب میئر بھی واپس آ گیا, 4 مہینے جیل بھی گزار کے آ گیا. صاحب نے صرف ایسے ہی بات کی ہے, کوئی اس پہ عمل ہوتا نہیں, مجھے ان کی بات سے بھی مجھے واضح طور پہ نظر آ گیا تھا کہ ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے پاورز کو ڈیوالو کرنے کا. اور میرے خیال میں دس از دا ٹائم کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ہیز ٹو ٹیک دس اسٹیپ کہ سپریم کورٹ سے جب سپریم کورٹ نے الیکشنز کرائے تھے تو سپریم کورٹس میں جا کے پاورز کو کرنے کے لیے آرٹیکل 140A کی پراپر تشریح کرنے کے لیے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ آپ دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں لندن یا پاکستان, یہ بتا دیں. میں متحدہ قومی موومنٹ ظاہر ہے جو پاکستان میں چل رہی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل جانا چاہیے. اور یہ اس کے لیے اگر ہمیں لائرز کے لیے چندہ بھی کرنا پڑے, جو کہ پورا کراچی مل کے, پورا حیدرآباد مل کے اس پہ چندہ کرے گا اور ان لائرز کے لیے بھی کام کرے گا. صحیح ہے. واپس ذرا اس ایشو پہ آتے ہیں جو آپ بار بار ثبوت کی بات کر رہے تھے. یہ 7 مہینے تک کہانی سنائی ہے آپ لوگوں نے ہی سنائی ہے عوام کو, جدہ کی کہانی. دیکھیں, قانونی اس کا پہلو چھوڑ دیں, قانونی جو نقطے ہوتے ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں, لیکن جو عوام کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آپ نے بار بار جدہ کی فیکٹری کی کہانیاں سنائی, بعد میں یہ قطری شہزادہ آ گیا, اس کا خط آ گیا, اس سیاسی طور پہ ایک عوام نے تو اس کا تاثر لیا کہ یہ کیا ہم سے جھوٹ بولا جا رہا تھا اتنے عرصے تک. شہزاد, بات یہ ہے کہ آپ چوکوں چوراہوں میں جو باتیں سنتے رہے اور ہوتی رہیں جی, اس کے بعد آپ اگر اسمبلی کی بات کرو گے, یہ بڑے کوٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کی تقریر جو ہے اسمبلی والی وہ اور تھی, یہ حسین نواز صاحب کے اپنے بیانات. جی, میں عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی اسی اسمبلی میں ایک تقریر کی اور اس میں ایک کوئی پیپر لہرائے کہ یہ میرے پاس ثبوت ہے, یہ فلیٹس جو ہیں 1990 میں خریدے گئے ہیں. بھئی اگر خریدے گئے تھے, ان کے پاس ثبوت تھے, تو آج تک انہوں نے ثبوت کیوں نہیں پیش کیے؟ کہتے ہیں دے دیا ہم نے عدالت میں. بھائی اگر دے دیے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. اسی طرح میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں کی جا رہی تھیں یا ہوتی رہی ہیں بوتھ سائیڈ, پورے پاکستان میں یہ ایشو بنا ہوا تھا, اب آ گیا ٹرائل کورٹ. ہم تو یہ خوش ہیں اس بات پہ کہ بھائی ہمارا احتساب ہو رہا تھا چوکوں چوراہوں میں, اب آ گئے ٹرائل کورٹ, ایک فورم ہے. میں کہہ رہا ہوں ذرا باہر کی بات اگر یہ ہم کر رہے ہیں جدہ قطر, اس میں مسلیڈ تو کیا نا آپ لوگوں نے, عوام کو ایک رخ تو دکھایا کہ دیکھیں یہ وجہ ہے, ثبوت دینا ہے نا. میرے بڑے بھائی سے یہ پوچھ لیں, یہ قطری شہزادے کے خط کا آپ کو پتہ کب لگا؟ اچھا, آ جائیں قطری. ظاہر سی بات ہے فیملی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. تو پھر یہ 6 مہینے کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ویسے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ 6 مہینے کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اگر علی صاحب اجازت دے دیں میں عرض کروں. اجازت ہے سر, ویسے میں آپ سے اجازت کے بغیر پوچھ رہا ہوں. جدہ کو ڈیفینڈ پوری نون لیگ کو نہیں پتا. اچھا ایک سیکنڈ, آپ کا کسی بندے کو پتا نہیں ہے کہ آپ کا ویلا لیڈر جو ہے وہ کھاتا کہاں سے ہے, آپ کا ویلا لیڈر جو ہے اتنی لگژری لائف کیسے گزارتا ہے, کسی کو پتا ہے. لیکن جس فیملی کے متعلق آپ پوچھ رہے ہو وہ پاکستان بننے سے پہلے کی انڈسٹریلسٹ ہے, بزنس کر رہی ہے, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ پیسہ کہاں سے آیا, اور جو ویلا بندہ ہے اسے آپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہو. میں تو کہتا ہوں معاشی سہولت کار ہے وہ, میں یہ جواب معاشی سہولت کار ہے وہ, میں یہ لے لیتا ہوں. ایسا بندہ جس نے
جس نے ارد گرد بندے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کا اور میں اس کا جواب تو لے لیتا ہوں، لیکن یہ سوال کا جواب آپ بھی دینا، آپ کو کب علم ہوا کہ یہ قطر کی کہانی آنے والی ہے؟ کب پتہ چلا؟ مجھے یہ شہزاد بتاؤ، آپ ایک بزنس کرتے ہو، مجھے نہیں میں جواب دے رہا ہوں نا، آپ ایک بزنس کرتے ہو، میرے آپ دوست بھی ہو، آپ کے علاوہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں جب تک آپ بتاؤ گے نہیں کہ لیکن آپ کے ایم این ایز آ کر نواز شریف صاحب کو نہیں، نواز شریف صاحب کے بچوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے، میں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آج بھی ڈیفینڈ کر رہا ہوں، جو قطری شہزادے کا لیٹر آیا ہے وہاں کے قانون کے مطابق وہ تصدیق شدہ ہے، اس فورم کا جو تصدیق کرتے ہیں۔ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں بطور ایم این اے آپ پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کریں، بات سمجھ آتی ہے، آپ ان کے 2 بچوں کو ڈیفینڈ کریں جو کہ پاکستانی بھی نہیں ہے، جو کہ برٹش نیشنل ہے، جو کہ کاروبار کرتے ہیں، وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا شہزاد آپ نے سوال کیا ہے، مجھے پھر آپ کس طرح پوچھ رہے ہو کہ آپ کو اس خط کا پہلے علم تھا یا نہیں؟ پھر آپ مجھ سے سوال کیوں ڈیفینڈ کرتے رہے؟ ہاں میں ڈیفینڈ کرتا ہوں، PID میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں آج بھی کر رہا ہوں، میں یہ کہہ کے کر رہا ہوں، میں آج بھی کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو ایک قطار میں کھڑے کر لو، ان کے لیڈر کو بھی میں کیوں ڈیفینڈ کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نواز شریف جو ہے ان میں فرشتہ نہیں ہے، نواز شریف ان سے پھر بھی دیانتدار اور بہتر ہے، مجھے اس کی بات پر یقین ہے کہ جو وہ ہمیں کہے گا وہ درست کہے گا، ان کی طرح جھوٹ نہیں بولے گا بار بار جس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ شہزاد یہ ہے پاکستان کی سیاست کا المیہ کہ یہاں پہ آپ بار بار جھوٹ بولنا، ہر بات پر جھوٹ بولنا، اور مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے 3 ساڑھے 3 سالوں میں کس کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا؟ آپ نے ایک بڑی اہم بات بولی، ان کا بڑا ایک اہم نقطہ تھا، علی صاحب یہ سن لیجیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد آپ جا کے اپنے لیڈر کی سیاسی فیصلوں کو ڈیفینڈ کریں، آپ اس کی ذاتی زندگی کو جب ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں مجھے یقین ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، مجھے یقین ہے، میں 40 سال سے ان کے ساتھ ہوں، اور آپ کے بندہ جو ایک سوال تو مجھے یہ بات کہنے دیں، اکٹھا جواب لے لیں، مجھے ایک چیز کا سوال یہ دے دیں، میں نہیں ہے، نواز شریف رشتہ نہیں ہے، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر میں تو کہتا ہوں ان کی لیڈرشپ کو کھڑا کر لو، اس میں سے نواز شریف کو بھی کھڑا کر لو، ان میں سے دیانتدار بہتر ان سے دیانتدار نواز شریف ہے، اس لیے پتہ چل جائے گا کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ علی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ویسے یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ آپ اپنے اوپوننٹس کو، خاص طور پہ عمران خان صاحب بڑا ہلکا لے لیتے ہیں، کراچی جاتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے تو عزیز آباد میں کہتے ہیں ہم جیت کے دکھائیں گے، وہاں بری طرح ہار جاتے ہیں، اب یہاں پر بھی آپ ایک ایسی فیملی سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں انہی کے میدان میں، یعنی کہ بزنس، ان کے بزنس پہ آپ ایک سوال اٹھا رہے ہیں، جبکہ 70 کی دہائی سے میاں شریف صاحب کے بڑے پیسے تھے، بڑے کاروبار تھا ان کا، شیخ راشد ان کی آ کے فیکٹری کی اوپننگ وہاں پہ کر کے جایا تھا، حماد بن جاسم سے ان کے تعلقات تھے، تو اپنا ہوم ورک پھر اس حساب سے آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ انہی کے کورٹ میں جا کے گیم کھیلیں گے، مطلب یہ وہی بات ہوگی کہ ریورس سوئنگ پہ جو ہے میاں صاحب آپ کو شکست دے دیں گے عمران خان صاحب کو، نہیں ہو سکتا نا یہ، تو ان کی جب آپ جا کے کورٹ میں کھیل رہے ہیں تو پھر ہوم ورک بھی ویسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں عدالت کی باتیں عدالت میں ہوں گی اور اس کا فیصلہ بھی وہاں پہ ہو جائے گا، لیکن میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے پاکستان آگے نہیں جا سکا کہ ہم لوگوں نے سیاست میں آ کے اپنے آپ کو غلام بنا لیا اپنے لیڈرز کا۔ میں کبھی بھی عمران خان کی ذاتی زندگی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، وہ خود ڈیفینڈ کریں گے، میں ان کے سیاسی فیصلوں کو ڈیفینڈ کروں گا جو میں کرتا ہوں، اور یہی مراد سعید کرتا ہے، یہی شہریار افریدی کرتا ہے، یہی مراد ہماری ساری لیڈرشپ یہ کرتی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے، ان کے وزراء سپریم کورٹ میں آ کے حاضری دیتے ہیں، سرکاری گاڑیوں میں بیٹھ کے وزیر اعظم۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک پارٹی کے سربراہ پہ آپ الزام لگا رہے ہو، بغیر ثبوت کے آپ الزام لگا رہے ہو، تو کیا اس کو ڈیفینڈ نہ کیا جائے؟ آپ کو کھلا چھوڑ دیا جائے، جو آپ کرتے ہو وہی ٹھیک ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ سرکاری گاڑی پہ آ کے، سرکاری جھنڈا لہرا کے وہاں پہ آ کے کوئی کام۔ اچھا وہ سرکاری جھنڈا اور پرائم منسٹر، چیف منسٹر آپ کا جو آیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا جو چیف منسٹر ان کا ہے خیبر پختونخوا کا، وہ فرشتہ تھا؟ اور ایک چیز میں بتا دوں، وہ موت کو ساتھ لے کے ایک اور ایشو پہ ذرا بات کرنی ہے، چیز بھی میں بتا دوں، یہ جمہوریت کا عزت ذلت عمران خان نواز شریف کے ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہم نے ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے۔ کبھی بھی جس کی اپنی عزت نہیں ہے، کوئی جس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے، دوسروں کی عزت نہیں کرنا جانتا، اس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں، اس طرف نہ لے کے جائیں آپ۔ دنیا کا جھوٹا انسان جو ہے اس کا نام عمران خان ہے، دنیا کا جھوٹا آدمی۔ کوئی سبسٹنس والی بات کریں، فائدہ نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے کا۔ کل زرداری صاحب نے ایک ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی بات کی تھی، جب ان سے کیانی کی ایکسٹینشن کے حوالے سے پوچھا گیا، جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا کہا تھا، سنیے ذرا۔ آپ نے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل کیانی، ان کو
ایکسٹینشن دے کے آپ نے پارلیمنٹ کو کمزور کیا یا مضبوط کیا؟ میں نے اپنے آپ کو اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا. اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں مولانا بخش شانڈیو صاحب. آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ راحیل شریف صاحب اپنے وقت پر ریٹائر ہو رہے ہیں, اس سے ادارہ مضبوط ہوگا, اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی, اس سے جو ایک ٹرانزیشن کا سلسلہ ہے تسلسل وہ جاری رہے گا. لیکن کل یہ زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دینے سے پارلیمنٹ مضبوط ہو گئی اور میں بھی مضبوط ہو گیا. میں سمجھتا ہوں راحیل شریف صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے, ان کی موجودگی میں ہی سارے ملک کے اہم لوگوں نے ان کی ان بات کو سراہا ہے. میں کئی ہر پروگرام میں کہتا رہا ہوں, ایک ان کی جو سرگرمیاں ہیں سلامتی کے لیے, ان کی بھی ہم نے ہمیشہ تعریف کی ہے. جو انہیں ریٹائرمنٹ کی بات کی, ان کی بھی ہم نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے کہا, انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی جو اس روایت ہے اس کے خاندان کی, حب الوطنی کی, ایک ادارے کی, قانون کی, اس کو داغ نہیں لگائیں گے. چلے اب جو راحیل ان کے کیانی صاحب کی بات کرتے, حالات کو دیکھیں گے. اس زمانہ کیا تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جمہوریت کا احترام کیا جائے گا, جمہوریت کو چلانے دیا جائے گا. کئی فیصلے, کئی آپ کو اصولوں سے ٹکراؤ لگے گا, لیکن کئی فیصلے مسلطوں کے تحت کوئی بہتر چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اب وہ فیصلہ گزر گیا ہے, وہ تجربہ درست تھا, اور جمہوریت ایک چل کر اپنا مدت پوری کر کے الحمدللہ جمہوریت کو, دوسری جمہوریت کو اس پٹڑی پہ چلا کے چلی گئی ہے, اور دوسری جمہوریت چل رہی ہے چاروں صوبوں میں. چاروں صوبوں میں جمہوریت چل رہی ہے. آج وہاں صوبائی حکومتیں, آپ کے پاس دوست بیٹھے, یہ ان کی کامیابی تھی. اب ایک فیصلہ جو آج ہوا ہے حالات کے مطابق, قمر زمان قاہرہ صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہم نے کیا تھا جنرل کیانی کو 3 سال ایکسٹینشن دینے کا, وہ فیصلہ آخر میں ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ثابت ہوا. اس سے نقصان ہوا ہمیں بھی اور جنرل کیانی کو بھی نقصان ہوا. یہ آج قاہرہ صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا ہے, وہ یہی کہا انہوں نے کہ ادارے کو بھی نقصان ہوا, کیانی صاحب کو بھی نقصان ہوا. خیر مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. چانڈی صاحب آپ کا شکریہ, علی صاحب آپ کا شکریہ, اور میاں صاحب آپ کو بھی شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.